अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। सूरह मुरसलात पारा नंबर 29 की आयत नंबर 1 ता 25 तक का तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल मुरसलाति उर्फ़ा। वाव बमानी कसम, और कसम है मुरसलाती छोड़ी हुई भेजी हुई हवाओं की, उर्फ़ा जो जाने पहचाने मामूल के मुताबिक। फ़लासिफ़ाती असफ़ा, फिर चलने वालियाँ, असफ़तुन दो तेज़ हवाएं, उनकी कसम। वन्नाशिराती नशरा, और जो बादलों को उठाकर खूब फैलाने वालियाँ, नशरा फैलाने वाली। फ़लफ़ारिक़ाती, फिर जुदा कर देने वाली, फ़रक़न फाड़ कर। फ़लमुल्क़ियाती ज़िक्रा, फिर जो डालने वालियाँ, ज़िक्रा नसीहत दिलों में, यानी याद इलाही डालने वाली। उज़रन, उज़र के लिए, और नुज़रन, या डराने के लिए। इन्नमा, बेशक, तो आदूना लवाक़िउन, तुमसे जो वादा किया जा रहा है अलबत्ता वाक़या होकर रहने वाला है। फ़ैज़न नुजूम, पस जब सितारे तुमिसत, मिटा दिए जाएंगे। वइज़स समा, और आसमान, फुरिजत, खोला जाएगा। वइज़ल जिबालु, और पहाड़, नुसिफ़त, उड़ा दिए जाएंगे। वइज़ल रुसुलु, और रसूल, उक़्क़ितत, उनका वक़्त आ जाएगा मुकर्रर। लिअय्यि, किस यौमिन, दिन के लिए, उज्जिलत, देर की गई बात, मौखर की गई। लियौमिल फ़स्ल, फ़ैसले के दिन के लिए। वमा अदराका, और तुझे क्या पता, माँ क्या है यौमुल फ़स्ल, फ़ैसले का दिन। वैलुन, वैल है, ख़राबी है, हलाकत है। यौमाइज़िन, उस दिन, लिलमुकज़्ज़िबीन, जुटलाने वालों के लिए। अलम क्या, नुहलिकिल अव्वलिन, क्या हमने हलाक नहीं किया पहलों को। सुम्मा, फिर नुतबिउहुम, हम भेजते रहे, आखिरीन, उनके पीछे, दूसरों को। कज़ालिका, ऐसे ही, नाफ़ालू, हम करेंगे, बिन मुजरिमीन, मुजरमों के साथ। वैलुन यौमाइज़िन, उस दिन ख़राबी होगी, लिलमुकज़्ज़िबीन, जुटलाने वालों के लिए। अलम क्या नहीं, नख़लुक़कुम, पैदा किया हमने तुमको, मिन माइन, पानी से, महीन, हकीर पानी से। फ़जअलनाहु, पस कर दिया हमने उसको, रखा हमने उसको, फ़ी में क़रारिन मकीन, ऐसी जगह, करार ठहरने वाली, मज़बूत। इला तरफ क़ादिरिन मालूम, अंदाज़ा मालूम। फ़क़दरना, पस हमने अंदाज़ा लगाया। फ़निअमल क़ादिरून, बस कितने ही हम अच्छे अंदाज़ा करने वाले। वैलुन यौमाइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। अलम नजअलिल अर्दा किफ़ाता, आ क्या, लम नहीं, नजअली, हमने बनाया, अर्दा, ज़मीन को, किफ़ाता, समेटने वाली। वा मुहावरा तर्जुमा। कसम है उन हवाओं की जो जाने पहचाने मामूल के मुताबिक छोड़ी जाती हैं। फिर जो तुंदो तेज़ चलने वाली हवा है। फिर जो बादलों को उठाकर फैला देने वाली हैं, खूब फैलाना। फिर जो उन्हें फाड़ कर जुदा जुदा कर देने वाली हैं। फिर जो दिलों में याद इलाही डालने वाली हैं, उज़र के लिए या डराने के लिए। बेशक तुमसे जिस चीज़ का वादा किया जाता है, यकीनन वो होकर रहने वाली है। बस जब सितारे मिटा दिए जाएंगे, और जब आसमान खोला जाएगा, और जब पहाड़ उड़ा दिए जाएंगे, और जब वो वक़्त आ जाएगा जो रसूलों के साथ मुकर्रर किया गया, ये सब चीज़ें किस दिन के लिए मौखर की गई, फ़ैसले के दिन के लिए। और तुझे क्या मालूम, किस चीज़ ने मालूम करवाया कि फ़ैसले का दिन क्या है। उस दिन जुटलाने वालों के लिए बड़ी हलाकत है। क्या हमने पहलों को हलाक नहीं किया, फिर हम उनके पीछे दूसरे भेजते रहे। हम मुजरमों के साथ इसी तरह करते हैं। उस दिन जुटलाने वालों के लिए बड़ी हलाकत है। क्या हमने तुम्हें एक हकीर पानी से पैदा नहीं किया
پھر ہم نے اسے ایک مضبوط ٹھکانے میں رکھا، پھر ایک معلوم اندازے تک بس ہم نے اندازہ کیا تو ہم اچھے اندازہ کرنے والے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مرسلات پارہ نمبر 29 کی آیات نمبر 1 سے 25 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ والمرسلات عرفا۔ اس صورت کی ابتدا میں شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے چند قسموں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا انما توعدون لواقع، یعنی جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یقیناً وہ واقعہ ہوگی، وہ ہو کر رہے گی۔ یعنی یہ قسمیں اس بات کا یقین دلانے کے لیے ذکر کی گئی ہیں کہ یہ جو قیامت ہے وہ برحق ہے۔ ان آیات میں جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے ان کا ذکر نام لے کر نہیں کیا گیا، بلکہ صرف ان کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ وہ صفات کئی چیزوں میں ہو سکتی ہے۔ تو پھر شروع میں کیا فرمایا؟ ہواؤں کی قسم، پھر ہلکی ہواؤں کی، تیز ہواؤں کی، بادلوں کو پھیلانے والوں کی، پھر ان کو بادلوں کو الگ الگ کر دینے والی، پھر دل میں یاد الہی یعنی ڈالنے والی ہیں، یعنی بعض دفعہ انسان ڈر کے ہواؤں کو دیکھتا ہے، تیز ہوائیں چلتی ہیں تو انسان کیا کرتا ہے؟ ڈر جاتا ہے۔ پھر کیا ہے؟ ہوائیں آہستہ چلتی ہیں، تیز چلتی ہیں، ہواؤں کو پھیلایا جاتا ہے، سب کچھ۔ تو بعض دفعہ خوفناک طوفان کی صورت میں آتی ہیں تو انسان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے ان ہواؤں کو دیکھ کر۔ اسی طرح یہ جو ہوائیں ہیں دلوں میں اللہ کے ذکر کا بھی جو ایک وہی ٹائپ ہوتی ہے اس کو دلوں پہ ڈالتی ہے۔ تو اللہ نے یہاں پہ بتا دیا کہ ان سارے چیزوں کی قسم کھا کے قیامت آنی ہی آنی ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، اس کے اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں بتائیں کہ اس دن تاروں کی روشنی چلی جائے گی۔ مختلف صورتوں میں مختلف بتائی گئی ہیں کہ آسمان کھول دیا جائے گا، دروازے ہو جائیں گے آسمان کے، پھر پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا، پھر رسولوں کو لایا جائے گا، جمع کیا جائے گا سب کو۔ تو یہ سارا کچھ نشانیاں بتائیں اللہ نے کہ قیامت کی جب قیامت آئے گی تو اس کی کیا کیا نشانیاں ہوں گی۔ الم نہلک الاولین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کافروں کو اولین فرمایا، جس کے بعد نوح علیہ السلام کے زمانے کے کافروں سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے تمام کافر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد تمام زمانوں کے کافروں کو آخرین فرمایا۔ پہلے لوگوں کی بربادی کا بھی یہی وجہ تھی کہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، دنیا کی زندگی کو اہم سمجھتے تھے، نتیجے کے طور پر وہ تباہ ہو گئے۔ اب بھی یہی قانون ہے، جو قوم آخرت کا انکار کرے گی وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ الم نخلقکم من ماء مہین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک حقیر پانی سے پیدا کیا، پھر اسے ایک محفوظ ٹھکانہ یعنی ماں کے رحم میں رکھا، جو 3 اطراف سے ہڈیوں سے گھرا ہوتا ہے۔ حمل جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بچے کو اتنی مضبوطی سے رحم میں جما دیتا ہے، اس کی حفاظت کا بھی انتظام کر دیتا ہے، شدید حادثوں کے باوجود بھی بعض دفعہ حمل برقرار رہتا ہے۔ الا قدر معلوم سے مراد اس کا اندازہ اللہ کو ہے، 9 ماہ کر دے، پورے کر دے، زیادہ کر دے، کم کر دے، منٹ جو ہیں، گھنٹے ہیں، جو بھی جس طرح چاہے کر دے۔ فقدرنا فنعم القادرون، یعنی ہمیں سب کچھ کرنے پر قادر ہیں، قدرت رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ویل یومئذ للمکذبین، اس کا مطلب یہ ایک حقیر قطرے سے تیری تخلیق ہوئی ہے تو پھر قیامت کو کیسے جھٹلاتا ہے؟ اس لیے خرابی ہے اس چیز کے لیے۔ اگلی آیت جو ہے الم نجعل الارض کفاتا
یعنی ہم نے زمین کو بنایا جو تمہیں سمیٹتی ہے۔ تو اس آیت کا تعلق بھی اگلی آیات کے ساتھ ہے، انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مرسلات پارہ نمبر 29 کی آیات نمبر 26 تا 50 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احیاء و امواتا، زندوں کو اور مردوں کو سمیٹنے والی زمین ہے۔ وجعلنا فیہا رواسیہ، اور ہم نے اس میں بنا دیے پہاڑ، پہاڑ بنا دیے۔ شامخات، بلند۔ واسقیناکم، اور ہم تمہیں پلاتے ہیں مان، پانی، فراتا، بہت ہی میٹھا پانی۔ ویل یومئذ للمکذبین، مکذبین کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے ویل ہے، بڑی ہلاکت ہے۔ انطلقوا، چلو، الی، اس طرف، ما، جو کہ تم تھے، بھی تکذبون، جس کو جھٹلاتے تھے۔ انطلقوا الی ظل، چلو ایسے سائے کی طرف، ذی ثلاث، جو کہ سایہ ہے 3 شعب، شاخوں والا۔ لا ظلیل، نہ اس میں سایہ ہوگا، ولا یغنی، اور نہ ہی کام آئے گا، من اللہب، شعلے سے، آگ سے۔ انہا، بلا شبہ وہ، ترمی بشرر، پھینکے گا شرارے، کالقصر، جیسے اونچے محل ہوتے ہیں۔ کانہو، جیسے کہ وہ، جمالتن، اونٹ ہے، صفر، زرد رنگ کے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ھذا یوم، یہ وہ دن ہے، لا ینطقون، کہ وہ بولیں گے نہیں، ولا یؤذن، اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی، لہم، ان کو، فیعتذرون، کہ وہ معذرت پیش کریں، عذر پیش کریں۔ ویل یومئذ للمکذبین، ھذا یوم الفصل، یہ دن ہے فیصلے کا۔ جمعناکم، تمہیں جمع کیا ہم نے، والاولین، اور پہلوں کو بھی۔ فإن کان لکم، پس اگر ہے تمہارے لیے، کیدن، کوئی تدبیر، فکیدون، تو میرے ساتھ کر لو، کوئی تدبیر ہے، چال ہے تو چل لو۔ ویل یومئذ للمکذبین، ان المتقین، پس بے شک جو متقی ہوں گے، فی میں، ظلال، سایوں میں ہوں گے، وعیون، اور چشموں میں، وفواکہ، اور پھلوں میں ہوں گے، مما یشتہون، جس قسم کے وہ یشتہون، چاہیں گے۔ کلو وشربو، ان سے کہا جائے گا کھاؤ، وشربو، اور پیو، ہنیم، مزے سے، بما، اس وجہ سے، کنتم تعملون، جو تم اعمال کرتے تھے۔ انا کذالک، پس بے شک ہم ایسے ہی، نجزی المحسنین، جزا دیتے ہیں محسنین کو، نیکی کرنے والوں کو۔ ویل یومئذ للمکذبین، کلو، کھا لو، جھٹلانے والو، وتمتعوا، اور فائدہ اٹھا لو، قلیلا، تھوڑا سا، انکم مجرمون، پس بے شک تم مجرم ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، وإذا قیل، اور جب کہا جاتا ہے، لہم، ان سے، ارکعوا، رکوع کرو، لا یرکعون، تو نہیں کرتے، نہیں جھکتے۔ ویل یومئذ للمکذبین، فبأی، پس پھر کون سی حدیث ہی بات پر، بعدہ، اس کے بعد، یؤمنون، جس پر وہ ایمان لائیں گے، کون سی حدیث پر ایمان لائیں گے۔ با محاورہ ترجمہ۔ زندوں کو اور مردوں کو، اور ہم نے اس میں بلند پہاڑ بنائے، اور ہم نے تمہیں نہایت میٹھا پانی پلانے کے لیے دیا۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ اس چیز کی طرف چلو جسے تم نے جھٹلایا تھا، ایک سائے کی طرف چلو جو 3 شاخوں والا ہے، نہ سایہ کرنے والا ہے، اور نہ وہ شعلے سے کسی کام آتا ہے۔ بلا شبہ وہ جو آگ ہے، محل جیسے شرارے اونچے اونچے پھینکے گی، جیسے وہ زرد اونٹ ہوں،
اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ یہ دن ہے کہ وہ نہیں بولیں گے اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ عذر کریں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور پہلوں کو اکٹھا کر دیا ہے، تو اگر تمہارے پاس کوئی خفیہ تدبیر ہے تو میرے ساتھ کر لو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ یقیناً پرہیزگار لوگ اس دن سایوں اور چشموں میں ہوں گے اور پھلوں میں جس قسم میں سے وہ چاہیں گے۔ مزے سے کھاؤ اور پیو، ان سے کہا جائے گا، یہ اس کے بدلے میں ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح کا بدلہ دیتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ اے جھٹلانے والوں، کھا لو اور تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، یقیناً تم مجرم ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھک جاؤ تو وہ جھکتے ہی نہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے، پھر اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مرسلات پارہ نمبر 29 کی آیات نمبر 26 تا 50 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ احیاء و امواتا، اس آیت کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے، الم نجعل الارض کفاتا کے ساتھ۔ اللہ تبارک نے اس میں بتایا کہ یہ جو زمین ہے یہ انسانوں کو سمیٹتی ہے، زندوں کو بھی سمیٹتی ہے، اور وہ اس پر زندگی گزارتے ہیں، وہ ان کی غلاستیں سنبھالتی ہے، اور پھر مرنے کے بعد مردوں کو بھی اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اگر زمین مرنے والے انسان اور دوسرے جانداروں کو نہ سمیٹتی تو تعفن سے، بدبو سے زندگی مشکل ہو جاتی۔ اس آیت سے مردوں کو سنبھالنے کے لیے دفن کی دلیل مل گئی۔ جو قومیں اپنے مردوں کو جلاتی ہیں ان کی راکھ اور ہڈیاں بھی ان کو زمین کے سپردی کرنی پڑتی ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، زمین جو ہے بجائے خود اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بہت بڑا نشان ہے۔ پھر اس پر بلند و بالا پہاڑ اور انسان کے پینے کے لیے بڑا ہی میٹھا پانی ہے۔ اللہ کی قدرت کے بہت سے عجائب ہیں کہ ان کو دیکھ کر بھی جو لوگ آخرت کو جھٹلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق کو دوبارہ بنانا ممکن نہیں ہے، تو ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن بہت بڑی ہلاکت ہے، خرابی ہے۔ ان تاریکو الی ما کنتم بہ تکذبون، یہ بات قیامت کے دن کو جھٹلانے والوں کے لیے کہی گئی ہے کہ اس دن جب متقی لوگوں کو عرش الہی کا اور جنت کے گھنے درختوں کا سایہ ملے گا، تو جھٹلانے والوں کو ایسے سائے کی طرف جانے کا حکم ہوگا جو جہنم سے نکلنے والے دھوئیں کا سایہ ہوگا، جو پھیل کر 3 شاخوں میں تقسیم ہو جائے گا، جس میں نہ سایہ ہوگا نہ ٹھنڈک ہوگی۔ جہنم سے اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑیں گی جیسے محل ہوں گے، اور اس طرح دکھائی دیں گی جیسے زرد رنگ کے اونٹوں کی جماعت ہوتی ہے۔ ھذا یوم لا ینطقون، فرمایا کہ جھٹلانے والے لوگ قیامت کے دن نہ بولیں گے، نہ انہیں عذر کرنے کی اجازت ہوگی، جبکہ ایک اور جگہ پہ کہا جاتا ہے، آیت میں آتا بھی قرآن مجید میں، کہ وہ اپنے عذر پیش کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ایک طویل دن ہے، اور قیامت کے واقعہ ہونے کے وقت وہ بول نہیں سکیں گے، پھر اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹے عذر بہانے پیش کریں گے، اپنے مجرم ہونے سے انکار کریں گے، اور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم نے کبھی شرک نہیں کیا تھا، بلکہ مطالبہ کریں گے کہ ہمارے خلاف کوئی ثبوت ہو تو پیش کیا جائے۔ جب ان کے اعمال نامے پیش کیے جائیں گے، ان کو حق پہچاننے والوں کی شہادتیں پیش ان پر کی جائیں گی، تو ان کی زبانوں پر مہر لگ جائے گی، ان کے اعضاء گواہی دیں گے۔ ھذا یوم الفصل، یعنی یہ دن فیصلے کا ہے۔ مجرموں کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جس دن ہم تمہیں اور سب کو جمع کریں گے، دنیا میں چالیں چلتے تھے نا، خفیہ تدبیریں کرتے تھے، یہاں پہ بھی چل سکتے تو چلو،
ان المتقین فی ظلال و عیون، جھٹلانے والوں کے مقابلے میں متقین کو ملنے والی نعمتوں کا ذکر اللہ نے کیا کہ وہ دھوئیں کے سائے کی بجائے گھنے درختوں اور جنت کے مکانوں کے ٹھنڈے سایوں، چشموں اور اپنی پسند کے پھلوں میں عیش کر رہے ہوں گے۔ انہیں کہا جائے گا مزے سے کھاؤ پیو، یہ تمہیں اس عمل کے بدلے میں ملا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ لیکن ویل یومئذ للمکذبین، کہ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ لوگ عیش و آرام میں ہوں گے جنہیں وہ تمام عمر مذاق کرتے رہے، اور خود وہ ان کے سامنے آگ میں جل رہے ہوں گے۔ ہنیئم سے مراد ہے بغیر مشقت کے جو چیز مل جائے نا، اور کھانے کے بعد بدہضمی بھی نہ ہو۔ دنیا میں بعض دفعہ کہا جاتا ہے یہ پھل کھا سکتے ہو، یہ نہیں کھا سکتے، یہ تمہارے لیے موافق ہے، یہ ناموافق ہے۔ جنت میں ایسا نہیں ہوگا، سارے موافق ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ کلوا وتمتعوا قلیلا، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے دوبارہ سے پھر وہ ان کو جو جھٹلانے والے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے دنیا میں فائدہ اٹھا لو تھوڑا سا قلیل سا جو ہے نا، آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے مجرموں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا، رکوع کا معنی جھکنا، یعنی اللہ کے احکام کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا، اور رکوع بول کر نماز مراد لی جاتی ہے کیونکہ رکوع اس کا ایک نماز کا ہی حصہ ہے۔ یعنی مکذبین کے جھٹلانے کا اصل سبب یہ تھا کہ وہ اللہ کے احکام کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں تھے، نہ نماز پڑھتے تھے، تکبر کی وجہ سے انکار کرتے تھے، شیطان کے ساتھی بن گئے، ایمان کے سامنے جھکنے کی بجائے کفر کے آگے جھک گئے۔ کیسے لوگوں کے لیے کیا ہے خرابی، بربادی۔ لاسٹ میں فَبِأَيِّ والی آیت ہے فَبِأَيِّ حَدِیثٍ بَعْدَهُ یُؤْمِنُونَ، یعنی جو قرآن اللہ کا کلام ہے اس کا انداز انتہائی مؤثر ہے، دل نشیں ہے، جس کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کا جواب بھی کوئی پیش کر سکا ہے نہ کر سکے گا، اس پر یہ کافر ایمان نہیں لاتے، تو پھر اب کون سی بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کس پر انہوں نے ایمان لے کے آنا؟ اتنی دلیلیں، اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے طریقے کئی طریقوں سے سمجھایا، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، کب لائیں گے پھر؟ لاسٹ میں اللہ نے سوال کیا۔ الحمدللہ ہماری سورہ مرسلات مکمل ہو گئی۔